सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या चल रहा है इस वक्त? क्या हालात हैं ईरान और इसराइल के? देखें, जो न्यूज मीडिया पर मौजूद होती हैं वही हमारा सोर्स है इस वक्त मालूम करने का जी कि भाई वहाँ के हालात क्या हैं, और वही हम अपने नाज़रीन के लिए बयान कर देते हैं। उसमें क्या हकीकत है और क्या गलत है, ये फैसला नाज़रीन का अपना है या उनकी अपनी सावधीक पर है कि वो उसकी कोई रिसर्च कर लेंगे। जी इसलिए जो हमें मालूम होता है हम तो वो बयान कर देते हैं एज ए साफी कह लें, एज ए एक न्यूज चैनल के जी उसको हम फॉरवर्ड करने वाले होते हैं। कल आज सुबह भी ईरान ने हमला किया है ईसाई, और उसमें शहरी भी जो है बिल्डिंग्स, उनको ऊपर भी उनके मिसाइल जो है वो लगे हैं और काफी लोग हलाक हुए हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल थी उसमें अब कल से लहजा जो है वो तब्दील होना शुरू हुआ है। अमेरिका का भी, इसराइल का भी और ईरान का भी। ईरान ने जो कुछ फ्राइडे के दिन किया था, जवाबी हमला किया था, वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने उसको इतना कामयाब नहीं होने दिया था इसराइल को। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर ईरान ने काफी नुकसान किया है इसराइल का, और उसके जो इंस्टीट्यूट है या उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको काफी नुकसान पहुंचा है। और वो ये भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल प्रेस में कि जो वहां का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, वाइजमन इंस्टीट्यूट जो है इसराइल का, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के तौर पर ये बना था, लेकिन अब उसमें ज्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो है ना रिसर्च वगैरह जो वो होती थी, तो उसको भी तबाह कर दिया गया, उसको काफी नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की तरफ से। और ये 1934 में डानियल सैफ रिसर्च सेंटर के नाम से बना था। बाद में 1949 में इसको रीनेम दिया गया वाइजमन का, और फिर वाइजमन जो है वो सदर भी बने इसराइल के, सदर रह चुके हैं। वहां पर कहते हैं 2500 जो रिसर्चर्स हैं वो काम करते हैं, और 30 साइंस की बेहतरीन दुनिया की लेबोरेटरीज वहां पर मौजूद है। उसको काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी तरह एटमी रिएक्टर जो उनका है सेंटर, उसको भी नुकसान पहुंचा है इसराइल का। वो ईरान के को भी पहुंचा है, और लेकिन वो कहते हैं ईरान का नुकसान जो है वो अभी इस स्टेज पर है, तो उसको दोबारा दुरुस्त किया जा सकता है, या दोबारा कुछ अर्से के बाद दोबारा काम करना शुरू कर देगा अगर यहाँ पर जंग रुक जाए। अब जंग रुकने के इम्कान पैदा हुए हैं, इसलिए कि जो G7 कॉन्फ्रेंस में जाते हुए अमेरिकन सदर ने ये कहा है कि मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये खबर दे रहा हूँ कि ये जल्दी दोनों के दरमियान जो है वो सुलह हो जाएगी, जंगबंदी जो है वो हो जाएगी। सुलह का लफ्ज़ तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका जी जंगबंदी हो जाएगी। और इंटरनेशनल जराये ये बताते हैं कि भाई जो अम्मान है, ओमान, रियासत ओमान और कतर, वहां पर गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई है। डिप्लोमेटिक बातचीत जो है वो जो ट्रम्प साहब के कहने पर शुरू हुई है, इसमें ईरान भी हिस्सा ले रहा है और वो भी इसराइल भी, और दूसरी ताकतें भी। और इसराइल का मकसद इसका ये है कि भाई इनके दरमियान जो है वो जंगबंदी करवा दी जाए, और बड़े धैर्य से कहा है उन्होंने, अमेरिकन सदर ने, कि ये जंगबंदी हो जाएगी। तो बाकी जो ईरान के वजीर खारजा है उनका भी बयान ये बताता है कि वो शायद जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतवार के दिन जो अमेरिका और ईरान के दरमियान 5वीं गुफ्तगू होनी थी न्यूक्लियर वगैरह के मामला पर, वो ईरान ने कैंसिल की थी, अमेरिका ने नहीं की थी, लंदन में जो होनी थी। लेकिन आज ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि हम वो बातचीत दोबारा शुरू करने पर जो है वो तैयार है, और हम अमन की तरफ, मतलब अगर ईरान हम पर हमले मिसाइल फेंकने बंद कर दे, तो ये हमारे पर हमले बंद कर दे, तो ईरान भी जो है वो हमले बंद कर देगा, नहीं करेगा। इसका साफ मतलब ये है कि अब बातचीत हालात जो है वो जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं।
کافی بڑا بیان ہے ایران کے وزیر خارجہ کا، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ اسی طرح ایران نے یہ کہا ہے، ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھئی میں جو بڑی قیادت جو ہے انہوں نے ملٹری کی جو ہلاک کی ہے اسرائیل نے ایران کی، اس میں یہ آیت اللہ خامنائی جو ان کے روحانی پہ مذہبی رہنما ہے، ان کو بھی ہلاک کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور اس سے میں نے منع کر دیا ہے اسرائیل کو، میں نے روکا ہے۔ وہ یہ تھریٹ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا ہے کہ بھئی وہ ان کو ہلاک نہ کرے۔ اور کل رات بھی ایک بڑا جنرل جو ہے وہ انہوں نے ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اسرائیل والے۔ تو ایران کی سچویشن یہ ہے کہ ایران کی جو بڑی قیادت تھی پہلے اور دوسرے درجے کی ملٹری قیادت جو تھی وہ مارنے میں یا اس کو ہلاک کر شہید کرنے میں کہنا چاہیے جو اسرائیل ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے ایران کا ہاتھ تھوڑا سا اس معاملے میں ہلکا ہے کہ بھئی اس کی پوزیشن جو ہے ملٹری قیادت جو ہے اس سے وہ اس وقت محروم ہے، تو تیسرے درجے کی قیادت اس کو سامنے لانی پڑے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے اس طرف راغب ہو گیا ہے۔ اب تک جو یورپ تھا وہ اس جنگ میں خاموش تھا، لیکن آج جو بیان آیا ہے کہ بھئی منگل کے دن یعنی کل 27 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یورپی یونین کے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں برسلز میں، اور وہ اس جنگ کے بارے میں اس پر تشنید کریں گے۔ اور باقی جو G7 ہے وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مین ایجنڈا جو ہے وہ اب عرب اسرائیل جنگ جو ہے اسی کو رکوانے سے متعلق ہوگا۔ اب تک کی جو پروگریس بظاہر اخبار پڑھوں میں آئی ہے وہ یہی ہے، میڈیا میں جو موجود ہے۔ جی خان صاحب، جنگ روکنے کے لیے اچانک تبدیلی آئی ہے، اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے ان کی توقع سے زیادہ ہے، وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، چیخو پکار ہے، لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس جنگ کو روکا جائے، ایران ابھی حملے بند کرے، اسرائیل بھی بند کرے۔ یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ناکارہ ہونے کے بعد جو ہے ان پر حملے زیادہ کامیاب جا رہے ہیں، اور ایران کی پوزیشن دن بدن اسرائیل کی پوزیشن دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اور ایران کے حملے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ریزلٹ زیادہ سامنے مطلب آ رہے ہیں کہ بھئی ہدف کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، جو پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی پہلی رات کو۔ تو اس لحاظ سے یقیناً اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہے، اور اسرائیل کے عوام زیادہ پریشان ہے۔ جو بات جیسے یورو نیوز ہے اس نے بہت سارے انٹرویو شائع کیے ہیں ایران کی اسرائیل کے عوام کے لوگوں کے، اور ان میں خوف کا اظہار ہوتا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ ایک دم ایسی جنگ بھڑک اٹھی ہے جو ہمیں تو مطلب سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو لیکن ایران اس کے مقابلے میں جو ایران کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ حوصلے میں ہیں، اور وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنی ملٹری کے ساتھ، اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کوئی ایسی پینک نظر نہیں آتی بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ جو ایران کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب تک 224 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور 1277 جو ہیں وہ ایرانی شہری جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے تو بھی صرف 19 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایران میں جو ہے ابھی تک لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں، اور جو سچویشن جو رخ لے رہی ہے جنگی صورتحال اس میں اب اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ورلڈ کو فکر ہو گئی ہو اور وہ اب جنگ بندی کی طرف باتیں جو ہے شروع کر دی گئی ہوں۔ لیکن ایران نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے، اور ہم اب اسرائیل کو اس کے آخری انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ باقاعدہ آفیشیل وزیر خارجہ کا بیان بھی تھا، وزیر دفاع کا بیان بھی تھا، لیکن اب ایران بھی اس طرف آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پر حملہ بند کر دیا جائے تو ہم بھی جواباً حملہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خان صاحب، یہ ایک چیز بتائیے کہ 19 افراد کے ہلاک ہونے سے اتنی چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ خبر یا تو درست نہیں ہے یا پھر کچھ اندر دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ دیکھیں، جنگ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا، کوئی ایک شہری بھی جنگ جو پسند نہیں کرتا۔ اب ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعہ مسلک ایسا ہے کہ یہ تو مرنے منانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور ان جنگوں سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی دبنے والے ہیں۔
تو اسرائیل کا شہری مقابلہ جو ہے اس میں یقیناً آپ ایران کا اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسرائیل کے لوگ بہرحال شہری جو ہے وہ عام شہری جو ہے وہ تو جنگ سے ڈرتے ہی ہے نا, یہ جنگ سے خوفزدہ ہی ہوتا ہے. نہیں تو خاصا اتنی بڑی تباہی وہاں فلسطین میں اسرائیل نے جس طرح وہاں پہ مچائی ہوئی تھی, تو اس وقت تو نہیں یہ عوام ڈر رہے تھے, اس وقت تو ان کو خوف نہیں آ رہا تھا. لیکن اسرائیل میں پھر بھی ایسے مطلب ایک آواز موجود ہے جو چاہتا ہے کہ فلسطین کو میں اس قسم کی مارا ماری ہے جو غزہ میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور امن کے ساتھ دونوں کو رہنا چاہیے, فلسطین کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. ایسی مطلب پورا اسرائیل شہری خلاف مخالف نہیں ہے. ہاں حکومتیں یقین مخالف ہیں, خصوصاً جو موجودہ سربراہ اسرائیل کے چل رہے ہیں اتنے عرصے سے. ایسی صورتحال پہلے نہیں, دشمنی ہمیشہ سے ہے, لیکن ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ابھی اس کے زمین نگاہوں کے زمانے میں مسلمانوں کو یا فلسطینی بیچاروں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن عوام میں اس قدر دشمنی نہیں اتنی حکومتوں کے درمیان. حضرت موجودہ وزیر اعظم جو اسرائیل کی ہیں وہ جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے یا نہیں پائے گئے, اس کے بارے میں باقاعدہ برانڈ نکلے ہوئے ہیں عالمی عدالت کے. لیکن یہ بتائیے اب عوام بھی ان کے خلاف ہو جائے گی اس جنگ کے بعد؟ لیکن پیچھے کوشش ہوئی تھی کہ ان کو نو کانفیڈنس کا ووٹ میں انہیں, لیکن اعتماد کا ووٹ پھر لے گئے اور بچ گئے تھے. اور ان کی حکومت بھی اتحادی حکومت ہے اور چند ووٹوں کے ساتھ وہ حکومت کر رہے ہیں, کوئی ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ بھائی بہرحال جب تک وہ وزیر مطلب نیشنل اسمبلی میں چاہے انہوں ایک ہی بھی اکثریت حاصل ہو وہ وزیر اعظم رہیں گے. ہاں یہ ہے کہ بھائی ممکن ہے جنگ کے بعد لوگوں کا مزاج بدل جائے, لوگ اس کی رائے بدل جائے اور وہ نئی حکومت کو لے آئیں یا نئے لوگوں کو لے آئیں. ایران میں بھی بہرحال جو ایران پر جتنی بڑی چڑھائی کی گئی اس کے پیچھے کہا تو یہی جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ بھائی اصل میں تو وہ ایران کے اندر گیم چینج کروانا چاہتی ہیں مغربی طاقتیں, اس لیے یہ ساری گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. اگر جنگ بندی ہوتی تو پھر اس کا مطلب ان کی ناکامی ہے, اس میں کوئی وہاں پہ تبدیلی نہیں آنے والی. دیکھیں اس میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا شکیں رکھی جاتی ہیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. بھائی جو شام میں جیسے جو کچھ ہوا وہ اچانک ہی سامنے آیا, اور اب یہاں پہ کیا کس ٹائپ پہ جنگ بندی ہوگی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اب یہ تو ایک دفعہ جنگ بندی کے لیے بیٹھیں گے تو پھر ہی سامنے آئے گا. بظاہر تو بس یہی نظر آتا ہے کہ بھائی اب تک کی جنگ کے دوران تو انہوں نے ریگیون چینج کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اگر ایسی آواز اٹھ گئی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے جنگ بندی کے بعد, ایران سے لوگ اٹھ کے آواز بند کرنے کے لیے ہمیں تبدیلی چاہیے, یہ بھی تو امکان موجود ہوتا ہے. اس فیلڈ میں تو یہ لوگ مغربی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں سسٹم کے اندر, تو پھر ممکن ہے کہ ریجن کی تبدیلی کا کوئی امکان پیدا ہو جائے. بہت شکریہ خاص. یہ تھی جناب اب تک کی جو بھی تازہ صورتحال ہے. لیکن جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, چاہے یوکرائن جنگ ہے, چاہے ایران جنگ ہے, چاہے پاکستان جنگ ہے, لیکن ان کو عقل نہیں آتی, پہلے بیٹھ کے بھی بات چیت کرتے اور بعد میں پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اور جو صاحب صلح کروانے والے ہوتے ہیں وہی لڑائی کروانے والے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. یہاں نہیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں, اپنے سسٹم میں دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں, تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, جو تماشا دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتا ہار رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب بات چیت کر لیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.